नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 26 पे हैं और सूरह काफ हम लोग कर रहे हैं। आयत नंबर 21, वजाअत, जा आएगा, कुल्लू हर, नफ्सिन शख्स या नफ्स, मआहा, मआ मैंने साथ और हा इसके, साइकुन, इसको वो हो अंडरलाइन गया। कर लें, साइकुन एक ठंडी हो चलाने वाला या हाँकने वाला, और क्लास शहीद और एक गवाही देने वाला। बा मुहावरा आयत नंबर 21, और हर शख्स हमारे सामने आएगा, एक फरिश्ता इसके साथ चलाने वाला होगा और एक इसके अमलों की गवाही देने वाला होगा। अच्छा जी, ये मैं अगली भी जो साइक और शाइक या साइक और शहीद की बात की जा रही है, तो इससे मुराद गालबन वही दो फरिश्ते हैं जिसका रिकॉर्ड सबत कर रहे थे। इनमें से एक तो इसे पीछे से हाँक कर अल्लाह के सामने पेश करेगा, यानी कि जो साइक है, और कहेगा कि मुजरिम हाजिर है। और दूसरा जो फरिश्ता जो शहीद यानी कि गवाही देगा, दूसरा इसकी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड सामने ला खड़ा करेगा, यानी कि मुजरिम भी हाजिर और गवाही भी हाजिर। आयत नंबर 22, लाकद, अलबत्ता, तहकीक या बेशक, कुंता, था तू, फी में, गफलतिन, गफलत में, मिन हाजा, इससे, फाकाशफना, फाकाशफना, कशफ यानी कि खोलना, ना हमने, बस हटा दिया हमने, अन का, तुझसे, गिता का। अब ये भी एक नया वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। गता कहते हैं जहालत या गफलत का पर्दा। फा, फाबा, सा, रू का, बसारत से लफ्ज है, फा मैंने पस और बसारत का तेरी, पस तेरी निगाह, अल यौमा आज, हदीद, हदीद तेज है। हदीद को भी अंडरलाइन कर लें। बा मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 22, ये वो दिन है, इससे तो गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझसे पर्दा उठा दिया, आज तेरी निगाह तेज है। यानी कि दुनिया की जो रंगीनियां थी उसमें इंसान मस्त रहा, मगन रहा, और जब डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी आया या डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी की जिक्र भी किया जाता था तो उसे फौरन इनकार कर देते थे। इस पे गौर करना तो दरकिनार, इस जो बंदा ऐसी बात करता था वो बात ही नहीं सुनते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आज हमने तेरी आंखों के सामने से गैब के पर्दे उठा दिए, आज तुम्हें वो सब बातें ठीक नजर आ रही हैं जिनसे तू जान बूझ कर गाफिल बना रहा। ये नहीं कि जैसे हमने पढ़ा कि आयत नंबर 20 से लेके 29 तक एक अल्लाह ताला एक सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह मरने के बाद इंसान को उठाया जाएगा और किस तरह वो उसकी जवाबदेही होगी, कि सूर की आवाज के साथ हर बंदा अपनी कब्र से उठेगा। दोबारा जिंदा होते ही दो फरिश्ते जो दुनिया में इसका अमाल नामा तैयार कर रहे थे आगे बढ़कर इसको अपने चार्ज में ले लेंगे। एक इसको साइक हाँकता हुआ। अब वही बात है कि जब इंसान हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा जी, इसका ये है कि पहला जब सूर फूंका जाएगा, ये क़यामत का एक मंजर है। जब पहला सूर फूंका जाएगा तो तमाम दुनिया, जिस वक्त मैं बार बार कहती हूँ एक हिस्सा लैंड है और 3 हिस्से पानी है, अल्लाह के हुक्म से पानी जो है, पानी में आग लग जाएगी। और ये भी प्रॉपर अल्लाह ताला आपको लॉजिक के साथ बताएंगे, जैसे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और फिर आपको पता है ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल है। तो अल्लाह ताला का जब हुक्म होगा तो ये समुद्रों में आग भड़क होगी, एवेपोरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दुनिया में जितने आपके जो फॉरेस्ट और जितने भी आपकी खेतियां वट एवर, सब ये बिल्कुल
آپ کے پہاڑ دھن کی بھی اون کی طرح ہو جائیں گے، یہ بالکل پہلے نقطے کے ساتھ یہ ایک سفید میدے کی روٹی کی طرح یہ آپ کی زمین ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کتنے ٹینیور کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، اور وہ جو بارش ہے اس کا جب قطرہ اس میدے کی روٹی والی جو ارتھ اس وقت بن چکی ہوئی جب اس پہ گرے گا، تو انسان اس میں سے ایسے گرو کرے گا جس ایج میں اس کی وہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ہم نے بھی سورہ قاف میں پڑھتے آ رہے ہیں قدرت کاملہ کہ جو زمین کی جو پیداوار ہے اس کو اللہ تعالیٰ مماثلت کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مرے ہوئے انسان کو تو زندہ ہوتے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ویجیٹیشن کو گرو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور آج کل خاص طور پہ جب بارشوں کا موسم ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مٹی میں کچھ نہ بھی نکلا ہو، اللہ کے حکم سے وہ بھی اس میں سے کوئی گراس کوئی گھاس پھوس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی کو گرو کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے کہ اسی طرح انسان قیامت والے دن گرو ہوگا۔ اب وہ جب گرو ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سائق اور شہید، یہ دو فرشتے یہ اس کو ہانکتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ اب کیونکہ نیویگیشن کی تو نہیں ہوگی، اب کہاں جانا ہے اب یہ بھی بتانے کے لیے یہ فرشتے ہوں گے۔ اب یہ اپنا چارج لے لیں گے، ایک اس کو ہانگتا ہوا اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے لے کے چلے گا، اور دوسرے کے پاس اس کا اعمال نامہ، اس کی ہر اس کی جو ایکشن کا ریکارڈ ہوگا جس کو آپ بایوگرافی کہتے ہیں۔ اور منکر آخرت کو حشر کا ماحول زبان حال سے کہے گا، جس سے اس کی حقیقت جو جتنے بھی پیغمبر اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ان کی اس آخرت کی حقیقت کو ان کو مینشن کیا۔ جی، بات ہو رہی تھی قیامت کے نقشے کی، اور ہم بات کیا کر رہے تھے، کہاں تک تھے کون بتائے گا؟ ہم بات کر رہے تھے کہ اس دن جس دن سور دوبارہ پھونکا جائے گا، اور جب انسان دوبارہ بغیر ختنے اور بغیر لباس کے اللہ تعالیٰ زندگی سے اس کو پیدا کریں گے، تو تب اللہ تعالیٰ یہ سائیک اس کو ہانک کے، یعنی کہ نیویگیشن کی تو ہوگی نہیں کہ گوگل سے آپ پوچھیں گے کہاں جانا ہے، تو وہ سائیک ہانکے گا، اور شہید جو دوسرا فرشتہ ہوگا وہ اس کی گواہی اس کا اعمال نامہ ساتھ لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، امام تبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا سائیک، اور دوسرا گواہی دینے والا، اور یہی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یہ تیری عمل ہے، یہ جو میرے پاس ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عمل کی روشنی میں انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ وہی میں نے بتایا کہ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے گواہیوں کے لیے، اور کیونکہ انسان جو دنیا میں جھوٹا ہے وہ آخرت میں بھی جھوٹا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کام کیا، وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تو کام نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ گواہیاں، وہ زمین انسان کی پوری باڈی آرگنز اس کے خلاف گواہی دیں گے، حق میں یا خلاف میں گواہی دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور ان دونوں فرشتوں کو جو اس کو قبر سے گرفتار کر کے لائے تھے حکم دیا جائے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اب یعنی کہ ان کی ڈیپینڈنگ، اگر وہ اچھے ہیں تو جنت، اور اگر برے ہیں تو جہنم۔ آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ پلیز دن ہے، مائک اس آف سے تو کر دیں غافل رہا، اب ہم نے تجھ سے یہ پردہ اٹھا لیا، اور آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یعنی کہ جو غفلت، یعنی کہ دنیا میں ہم جس طرح جس کو کہتے ہیں نا کبوتر، وہ ایک آپ نے پروورب سنا ہوگا کہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی نہیں آ رہی، تو یہ اس وقت دنیا میں ہمارے غفلت کا یہی حال ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ یہ قرآن اس وقت ماشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں، ہم سب کہیں گے کہ میرے گھر میں بہت اس کے قرآن کے پڑھے ہیں، لیکن اس کو پڑھا، اس کو عمل کیا، اس کو سمجھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اسی طرح انسان دنیا میں غفلت میں پڑا رہتا ہے، اور آخرت میں اس کی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ وہ جو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت یہ صورت ختم کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ کس طرح ایک اچھا فرشتہ آتا ہے ایک اچھے انسان کو لینے کے لیے، اور کس طرح ایک غیبت ناک آتا ہے فرشتہ ایک بدبخت انسان کو لے جانے کے لیے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کے بعد ہم اس کو ایک علیحدہ اس کو تھوڑا سا 5-10 منٹ دیں گے۔ بہرحال تو اس طرح پھر ان کو آخرت میں ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ آیت نمبر 22، وَقَالَ اور کہے گا، قَرِینُهُ قرین ساتھی، اس کا ہم نشین، اس کا ساتھی کہے گا، ہاذا یہ، ما
لا دیا، ما جو، لا دیا لیے، دیا میرے پاس تھا، عتید حاضر۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھے کلام کی، کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس سورہ قاف کے دیکھیں، جس طرح ایک نظم میں ہوتا ہے نا بڑا خوبصورت، آیت نمبر 15 سے دیکھیں بات ہو رہی ہے جدید، پھر 16 میں ورید، 17 میں قعید، 18 میں عتید، 19 میں تحید، 20 میں وعید، 21 میں شہید، 22 میں حدید، اور 23 میں عتید، عتید حاضر ہوا۔ تو آیت نمبر 23 کا با محاورہ ہے، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، یعنی کہ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ گواہ فرشتے مجرم کو پیش کر کے کہے گا مجرم بھی حاضر ہے اور گواہی بھی حاضر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ یعنی کہ سائق اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے کہے کہ جو مجرم میری سپردگی میں تھا پیشی کے لیے حاضر ہے۔ آیت نمبر 24، القیا، القا ہوتا ہے ڈالنا، اور یہاں پہ پلورل سینس میں کہ تم دونوں ڈال دو۔ دونوں مراد کون سے دو فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے؟ سائق اور شہید کی۔ فی جہنما، جہنم میں، کلا، کل، ہر، کفارن، کفار، نا شکرے کو، عنید۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں۔ عنید کہتے ہیں، انڈر لائن کر لیں، منع کرنے والا، بخل کرنے والا۔ با محاورہ آیت نمبر 24، حکم ہوگا کہ ہر سرکش نا شکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ یعنی کہ وہ خود ہی کفر کے جرم میں مرتکب نہ تھا، بلکہ ایک اس کا جرم یہ بھی تھا، نہ شکرا تھا، رسولوں کی تعلیم سے اناد رکھتا تھا، اسلام کے راہ روکنے میں، یعنی کہ نہ صرف وہ خود رکا ہوا تھا، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں جانے سے روکتا تھا، دل میں کینہ رکھتا تھا خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، توحید کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سائق اور شہید فرشتوں کو، ان دونوں کو جہنم، دونوں کو کہا گیا کہ ان جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ڈس اوبیڈینٹ لوگ ہیں، ان کو سب کے سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے والوں کی کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، اللہ نہ کرے یہ میرے ہی اندر تو نہیں۔ یہاں پہلی کریکٹرسٹکس بتائی انید، ایک تو کفار، سوری کفار کیا ہوا؟ نام اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والا، کافر، ناشکرا۔ انید، انید سرکش کو۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 25 میں کیا اور کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ کوالٹیز یعنی کہ ایک ایسے انسان کی جو جہنم میں ڈالا جائے گا، مناع للخیر، یعنی کہ یہاں پہ مراد ہے نیکی سے، سوری منع کرنے والا، یا مراد بخل کرنے والا، للخیر نیکی سے۔ I'm sorry مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے انید کا مطلب اور منائن تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ مکس اپ تو نہیں ہو گیا۔ انید جو ہم نے 24 میں پڑھا اس کا مطلب ہوتا ہے سرکش، اور 25 آیت کی شروع میں جو لفظ ہے منائن، اس کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنے والا۔ للخیری خیر سے، نیکی سے، معتدن، معتدن حد سے بڑھنے والا، مریب، مریب، ریب، ریب کہتے ہیں نا شک، ڈاؤٹ کو، شبہات ڈالنے والا۔ آیت نمبر 25 میں ہے جو مال میں بخل کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں آیت نمبر 26 میں، اللہ زی جس نے، جعلا بنایا، مقرر کیا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن الہ، کوئی الہ، کوئی معبود، آخرا دوسرا، فَأَلْقِيَاهُ، القیہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، پس ڈال دو، ہو اس کو، فی العذابی میں، عذاب، الشدید سخت۔ آیت نمبر
26 کا بامحاورہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب یہاں پہ میں نے دو تین آیات ساتھ پڑھ دی، آپ کو پتہ ہے میں ہر آیت کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا آیت نمبر 24 سے جہنم میں جانے والے لوگوں کی علامات بتائی جا رہی ہیں، اور ان کی کریکٹرسٹکس ہم نے کیا پڑھی؟ نمبر 1 کفارن نا شکرے ہیں، انکار حق ہیں، انید منع کرنے والے ہیں، بخل کرنے والے ہیں، پھر مناع للخیر یعنی کہ مال میں بخل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو ابھی میں نے بتایا۔ اور پھر کیا ہے؟ معتدل حد سے بڑھنے والے ہیں، پھر مریب شبہات ڈالنے والے ہیں حق میں، سچائی میں۔ پھر ان کی ایک اور بتائے گی کہ وہ جعلا مع اللہ ہی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی زیادہ یہ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو عذاب شدید یعنی کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم پھر ایک یہاں پہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں ان کو میں پھر سے کرتی ہوں، اگر آپ نے اس کو لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لیں۔ نمبر 1 جہنم میں جانے والوں کی کیا کوالٹیز ہیں؟ نمبر 1 انکار حق، نمبر 2 ناشکری، تیسرا حق اور اہل حق سے اناد، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا بھلائی سے روکنا، نمبر 5 اپنے مال سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، نمبر 6 اپنے معاملات میں حدود سے تجاوز کرنا، نمبر 7 لوگوں پہ ظلم کرنا، نمبر 8 دین کی صداقتوں میں جو لکھا نا مرید شک کرنا، خود بھی شک میں رکھنا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنا، اور نمبر 9 دوسروں کے دلوں میں شک ڈالنا، یعنی کہ خود بھی ڈالا 8واں میں اور 9واں دوسروں کو بھی ڈالنا۔ پھر 10واں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور کہاں؟ ان کو عذاب شدید ہوگا۔ تو یہاں پہ اب اسلام میں عربی میں خیر کو مال اور دولت بھی کہتے ہیں اور بھلائی بھی کہتے ہیں، اور ابھی ہم نے آیت نمبر 25 میں پڑھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا تھا وہ شخص، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا نہ اس کے بندوں کے، بس وہ کیا کرتا تھا؟ ہر جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرتا رہتا تھا، اور پھر نہ صرف وہ خود بھلائی کے کاموں سے رکتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا تھا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی دنیا میں کہیں خیر بھلائی پھیلے نہ، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ پھر کیا تھا؟ حدیں توڑتا تھا، یعنی کہ اپنی ذاتی خواہشات کی خاطر تمام اخلاقی اور قانونی حدود کو توڑنے والا تھا، لوگوں کے حق پر دست درازیاں کرتا تھا، جائز ناجائز طریقے سے مال سمیٹتا تھا، اور اچھا کام کرنے والوں کو ستاتا تھا۔ یہ کوالٹیز ہیں جہنم میں جانے والے کی، اللہ نہ کرے یہ ہمارے اندر ہو۔ پھر یہاں پہ جو ایک بتایا گیا کہ شک ڈالتا تھا، شک کا لفظ یقین اور ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی کہ جن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان سب باتوں میں شک میں پڑا ہوا تھا، اور نہ صرف وہ شک میں تھا بلکہ اس شک کے جراثیم کو کنٹیجیس دوسروں میں بھی پھیلاتا تھا، اور جس شخص سے اس کا سابقہ پڑتا تھا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شک اور وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ بہرحال میں نے بار بار ریپیٹ کی یہ کوالٹیز تاکہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی اس میں ایک فریکشن بھی اس کوالٹی کا کوئی حصہ بھی ہماری ذات میں ہو، کیونکہ اگر اس میں سے کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَأَلْقِيَاهُ بس اس کو ڈال دو فی العذاب شدید، سخت عذاب میں ڈال دو۔ آیت نمبر 27 ہے۔ اب اچھا جی، یہاں پہ آیت نمبر 26 میں ہے اللہ سے جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود۔ یہ بات بہت تفصیل طلب ہے، میں سوچتی ہوں کہ جلدی سے آگے چلی جاؤں، لیکن یہ بات سن کے میرے سے رہا نہیں گیا کہ یہ مسکنسیپشن بھی ہمیں کلیئر کرنا چاہیے۔
میں اگر آپ سے پوچھوں ایک سوال کہ آپ شرک کرتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، بالکل ہم شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، کیونکہ شرک تو سب سے بڑا شرک ظلم عظیم ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ اگلا میں سوال آپ سے پوچھوں، اچھا آپ کے گھر میں کوئی بت ہے؟ ہم کہیں گے جی الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی بت نہیں، آ کے چیک کر لیں۔ ایک بت ایسا ہے جو ہر ایک کے گھر میں ہے، وہ کون سا بت ہے؟ خواہش نفس کا بت۔ یہ الہ انسان کا اپنا نفس ہے، اور جن برائیوں کو میں نے یہاں پہ ابھی ذکر کیا، ان میں سے اکثر ایسی ہیں، یہ جو ہم نے 10 کوالٹیز گنائی، جو خواہش نفس پیچھے لگنے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک برائی ایسی ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ بالخصوص یہ جو آخری برائی ہے کہ جب ہم اپنے معبود کو، اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرا دیتے ہیں۔ اچھا یہ کیسا معبود ہے؟ نماز کا وقت تھا، نماز آپ نے پڑھنی تھی، پر دل نے چاہا کہ اچھا جی فجر کا وقت ہے تھوڑا اور سو جاؤں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کس کی مانی بات؟ اللہ کی یا دل کی؟ دل کی بات مانی، یعنی کہ جب اللہ کے مقابلے میں اگر آپ دل کی بات مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل بھی وہ بات مانے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، تو پھر ہم نے اللہ کو پس پشت نعوذ باللہ ڈال کے دل کی بات ماننی۔ اسی طرح ہم باقی کام تو بڑے ذوق شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز آتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بیٹھ کے پڑھ لیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، تو وہ جو کام آپ نے اتنے آپ نے آپ کو تھکایا، وہ بھی آپ پھر بیٹھ کے کر لیتے۔ جی کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔